بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. इंशाअल्लाह अभी हम अल-अक़ीदतुल वासितिय्या शेख उल-इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की जो किताब एक लंबी मुद्दत से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा आज पढ़ने की कोशिश करेंगे अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से। हमने आखिरी जो आयत करीमा पढ़ी थी वो इस मौजू पर थी, इस्बातुल इस्म लिल्लाहि तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लफ्ज़ इस्म का सबूत। उसके लिए दो आयत करीमा तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम और फ़अबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही हल तअलमु लहु समिय्या, ये हमने पढ़ ली थी। अस्मा व सिफ़ात पर ईमान, उसके बहुत सारे अहम उसूल हमने पढ़ लिए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और उसकी सिफ़ात पर हमें किस तरह ईमान लाना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफ़ात की अक़साम क्या हैं, कितने तरह के अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़तें हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा की कितनी किस्में हैं, ये हमने पढ़ा है। उनमें से अगर आपको याद हो तो हमने ये भी पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफ़ात, अल्लाह की जो अस्मा व सिफ़ात हैं, सिफ़ात सुबूतिया भी हैं और सिफ़ात सल्बिया भी हैं, है ना। सिफ़ात सुबूतिया भी हैं और सिफ़ात सल्बिया भी हैं। सिफ़ात सल्बिया को एक और नाम हमने दिया था, वो था सिफ़ात मनफिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफ़ात मनफिया भी हैं, जैसे उसकी बहुत सारी मिसालें हमने पढ़ी। एक मिसाल आपके सामने यहाँ पर है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिफ़त मनफी का जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमसर या उसके बराबर या उस जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं मुझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सिफ़ात मनफिया का तज़किरा कुरान में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्यों किया है? सिफ़ात मनफिया का ही कमाल शो करने के लिए, बताने के लिए ना, यानी सिफ़ात कमालिया जो होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफ़ात कमाल हैं उनको साबित करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिफ़ात मनफिया का तज़किरा किया है। मसलन वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमसर कोई नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा कोई नहीं है। एक और जगह अल्लाह ने कहा कि लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई नहीं है। तो कौन सी सिफ़ात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफ़ात कमाल हैं, इस सिफ़ात मनफिया से वो साबित होती हैं। बारकल्लाहु फीक, अल्लाह की तमाम सिफ़ात। जब अल्लाह ने कह दिया कि उस जैसा कोई नहीं है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी अपनी सिफ़ात मुस्बता या सिफ़ात सबूतिया जितनी भी जिक्र की हैं कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों से बाखबर है, बातों से बाखबर है, या हमारी सोच से बाखबर, जितनी भी अल्लाह की सिफ़ात हैं, समी है, बसीर है, कदीर है, अलीम है, खबीर है, लतीफ़ है, सारी सिफ़ात कमाल मज़ीद साबित होती हैं इस सिफ़त मनफिया के ज़रिए। यानी उसके अंदर और ज़्यादा सबूत पुख्ता हो जाता है कि उस जैसा कोई नहीं है। क्यों? क्या सिर्फ सिफ़त सबूतिया या सिफ़ात सबूतिया जिक्र करने से वो बात नहीं होती है? सिर्फ सिफ़ात सबूतिया के तज़किरे से क्या उसमें वो बात नहीं पाई जाती है? सबूत मिलता है, लोग इनकार कर देंगे ना। ये है ना। सिफ़ात सबूतिया से तो बस इतना पता चलता है कि उसमें ये है, लेकिन बल्कि ये समझें आप मुख्तसर अल्फाज में कि मनफिया के तज़किरे से सिफ़ात सबूतिया में कमाल पैदा होता है। सिफ़ात मनफिया के तज़किरे से या जिक्र से सिफ़ात सबूतिया में कमाल पैदा होता है। क्या मतलब है कमाल? अल्लाह रहीम है, अब कोई ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी रहीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी रहीम हैं,
لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. تو رحیم تو رسول اللہ بھی ہیں، رحیم تو اللہ بھی ہے، لیکن اللہ کے رحم میں کمال ہے. وہ کیسے پتا چلا؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے طرح نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس سے پتا چلا کہ اس کی طرح کوئی رحیم نہیں ہے، یعنی وہ کمال درجے کا رحیم ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھیے. تو اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چند آیات کا ذکر کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے منفی صفات کو ذکر کیا، صفات منفیہ کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. دیکھیں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہاں پر آیات للصفات المنفیہ، یہ دیکھیں فی تنزیہ اللہ، ہاں فی تنزیہ اللہ ونفی المثل عنہ. وہ آیتیں ذکر کی جا رہی ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے صفات منفیہ ہیں. فی تنزیہ اللہ، صفات منفیہ کا ذکر اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک بتلانا مقصود ہے. فی تنزیہ اللہ ونفی المثل عنہ. دو باتیں، ایک تو صفات منفیہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہے یا یہ مقصد ہے، یہ ہدف ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. جسے اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، جبکہ میرے مثل تو بہت سارے لوگ ہیں. اور ایک چیز کے مثل کوئی دوسری چیز کا ہونا یہ نقص ہے یا پھر یہ اس کی خوبی ہے؟ نقص ہے. ایک چیز ہے، ایک شخص ہے، اسی جیسا دوسرا شخص ہونا یہ اس شخص کی خوبی نہیں ہے بلکہ نقص ہے. اور اللہ رب العالمین وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ خوبی ہے اس کی کمال ہے. تو پہلی چیز یہ ہے، اس کا مقصد اللہ رب العالمین کے منفی صفات یا سلبی صفات کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک بتلانا. تنزیہ اللہ کی ذات کو پاک بتلانا ہر عیب اور نقص سے. اور دوسرا مقصد وَنَفْيُ الْمِثْلِ عَنْهُ، یہ مقصد کہ اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. بہت ساری صفات ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے لیے ثابت کرتا ہے اور اسی طرح کی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے صفات منفیہ کے ذریعے ثابت کیا کہ تمہاری جو صفات ہیں اور میری جو صفات ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ میری صفات جیسی تمہاری صفات نہیں ہے، کسی مخلوق کی نہیں ہے اور کائنات میں کسی کے نہیں ہے. یہ وَنَفْيُ الْمِثْلِ عَنْهُ. یہ دو مقصد ہیں جو یہاں پر صاحب کتاب نے، مطلب جنہوں نے تحقیق وغیرہ کی ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نہیں، جنہوں نے تخریج وغیرہ کی ہے اس کتاب کی انہوں نے لکھا ہے وہ بعضوں نے. چلیں دوسری آیت تھی فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مثیل نہ بناؤ، نظیر نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو. اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت سے پہلے کے حصے کو سماعت کیجیے گا آپ، تو یہ آیت اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لیکن یا ایھا الناس، اے لوگوں، بلا کسی تفریق مذہب و ملت، یا ایھا الناس. اس آیت سے بھی علماء ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ اس کے مخاطب ساری انسانیت ہے. یا ایھا الناس، الناس کہا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اور اس سے یہ بھی ثابت کرتے ہیں دعات جو غیر مسلمین میں دعوت کے کام پر توجہ دیتے ہیں، اس آیت سے وہ ثابت کرتے ہیں یا ایھا الناس. الناس کہا گیا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین صرف مسلمانوں کی جائیداد ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. یا ایھا الناس، الناس کہا گیا.
تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کیجیے، ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس رب کو جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس کے بعد کہا وہ کون سا رب ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو اس نے چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے بارش برسائی ہے، پانی نازل کیا ہے، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے اللہ نے پھل پودے فروٹ نکالے ہیں، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر. اچھا اس کے بعد اللہ کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ مشرکین عرب یا مشرکین شرک کرتے تھے کس توحید میں؟ الوہیت میں شرک کرتے تھے. اللہ نے کہا وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. تم کیا جانتے ہو؟ سب کچھ رب نے کیا ہے، پیدا کیا تم کو. اس آیت کو دیکھیں، فلا تجعلوا للہ اندادا، اس اللہ کے لیے تم شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ مفعول کو محذوف کر دیا گیا. دیکھیے مفعول کہاں ہے وہاں پر؟ تعلمون کا مفعول ہے، وہ کیا ہے؟ وانتم تعلمون، کیا تم جانتے ہو؟ ذکر نہیں، تم جانتے ہو کہ تمہیں پیدا کیا اسی رب نے. تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا اسی رب نے. تم جانتے ہو کہ زمین کو بچھونا بنایا اسی رب نے. تم جانتے ہو کہ آسمان کو چھت بنایا اسی رب نے. تم جانتے ہو کہ آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے پھل پھول نکالے اسی رب نے. تمہیں رزق عطا کیا اسی رب نے. اس میں تو تم نے کسی کو شریک نہیں بنایا. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. تو پھر فلا تجعلوا للہ اندادا، تو جب تم نے ان تمام چیزوں میں کسی کو شریک نہیں بنایا تو پھر تم الوہیت میں شریک کیوں بنا رہے ہو؟ اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اسی رب کی. فلا تجعلوا للہ اندادا، اور ہم جانتے ہیں اندادا ند کی جمع ہے. ندن کے معنی ہوتے ہیں مثل کے، جیسا. جیسے اردو میں بولتے ہیں یہ اس کی مثال ہے، شبیہ کے ہیں، نظیر کے ہیں. بولتے ہیں بے مثال، بے نظیر. تو نظیر، مثال، شبیہ سب ایک معنی میں ہے، جیسے کے معنی میں ہے ندن. تو فلا تجعلوا للہ اندادا، تم شریک نہ بناؤ، تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ. تو شرک کس میں کرتے تھے؟ وہ توحید الوہیت میں وہ شرک کرتے تھے، جبکہ توحید ربوبیت کو وہ مانتے تھے. اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اسی آیت کریمہ سے. اللہ کہتا ہے کہ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو. تم جانتے ہو کہ سب کچھ کرنے والا، کائنات کا مدبر اور کائنات کو بنانے اور چلانے والا وہی رب ہے، تو عبادت کا بھی وہی مستحق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا. تو اس آیت کریمہ میں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بتائیں کیا اللہ رب العالمین کی صفت منفیہ کا ذکر ہے یہاں؟ وہی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس آیت کریمہ میں کہاں صفت منفیہ کا ذکر ہے؟ لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک بنانا. یہ بناتے ہیں لوگ، تو نہیں بنائے. وانتم لا تعلمون لا شریک لہ، یہ مخصوص ہے نا، مخصوص ہے. ہاں وانتم تعلمون لا شریک لہ، ہاں ایسے ہے، وانتم لا تعلمون نہیں، وانتم تعلمون. وانتم تعلمون لا شریک لہ. کیا صفت منفیہ اس کے اندر؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے لیے ند نہ بناؤ. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ند نہیں ہے. یہ ہے صفت منفی. تم اللہ کے لیے کوئی مثیل، شبیہ نہ بناؤ. تو مطلب کیا ہے اس کا کیا مفہوم نکلتا ہے؟ یعنی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی مثیل ہے نہیں. ولم یکن لہ کفوا، نہیں اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں.
توحید الوہیت میں اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. ندن کے ایک معنی شریک کے بھی ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ صفت منفیہ. تو اس آیت میں ظاہر میں صفت منفیہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس آیت سے جو مفہوم نکلتا ہے اس مفہوم کے اندر اللہ کی صفت منفیہ صفت سلبیہ کا ذکر ہے لا شریک لہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا ند لہ، اس کا کوئی ند نہیں ہے. لا سمیع لہ، جی لا سمیع لہ. وانتم تعلمون یہ جملہ حالیہ ہے، جی ہے نا؟ حال ہے کیا؟ وانتم تو واو کیا کس کا واو ہے؟ یہ حالیہ ہے. واو حالیہ ہے نا، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. بعض علماء نے کہا کہ یہ صفت کاشفہ ہے، اس کو بولتے ہیں صفت کاشفہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا لانکم تعلمون. تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اس لیے کہ تم جانتے ہو، اس لیے کہ تم جانتے ہو، اس لیے کہ تم جانتے ہو. صفت کاشفہ کسے بولتے ہیں؟ ظاہر ہو جانا. ہاں ظاہر کر دینا، وہ صفت جو تمہاری حقیقت کو ظاہر کر دے رہی ہے. کاشف کا مطلب ظاہر ہونا. ہاں کشفا سنا نہیں آپ نے؟ کاشف کشف ہوتا ہے، مطلب کچھ لوگوں پر کشف ہوتا ہے. اسی سے ہے. جی اسی سے کشف ہوتا ہے لوگوں کو. کاشف یکشف، ہاں ظاہر کر دینا. کاشف الوجہ جو بے نقاب عورت ہوتی ہے جو چہرے کو ظاہر کی ہوئی ہے، تو کشفا. تو کہتے ہیں صفت کاشفہ وہ صفت جو کہ حقیقت کو ظاہر کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے یہاں پر صفت یہ کہ حقیقت یہ ہے تمہیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ساری کائنات کو بنانے اور چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ تم جانتے ہو. مطلب یہ کہ تمہاری یہ صفت ہے، تمہارے پاس اس بات کا علم ہے، تو پھر نہ بناؤ نا اس کے ساتھ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس کے بعد تیسری آیت ہے لا. ہاں صاحب الحال کیا ہوگا بتائیں؟ واو ہے، واو الف واو الجماعہ ہے، واو الجماعہ. فلا تجعلوا میں واو الجماعہ ہے، ٹھیک؟ واو بارک اللہ فیک. تو واو الجماعہ ہے صاحب الحال. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. فلا تكتب وانت نائم، فلا تكتب وانت نائم. انت تو تم مت لکھو اس حال میں کہ تم سو رہے ہو، تو سونے کی حالت میں تم مت لکھو. تو واو حالیہ ہے. صاحب الحال کہاں ہے؟ تکتب میں جو انتا کی ضمیر ہو، انتا کی ضمیر ہے، ضمیر مستتر انتا، وہ صاحب الحال. ہاں لیکن یہاں انتم نہیں بولیں گے، یہاں پر واو الجماعہ بولیں گے. اچھا وہاں بھی اس طرح بولے کہ انتا کی ضمیر، انتا میں ضمیر مستتر ہے، وہاں بھی ضمیر مستتر ہے لیکن یہاں پر ضمیر ظاہر ہے اور وہ ضمیر ہے واو الجماعہ. تو یہ صاحب الحال.